अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, कल से जो गुफ्तगू शुरू हुई मुख्तलिफ चैनल्स पर कि आईनी तरमीम आनी है और हफ्ते को भी इजलास बुलाए गए और इसीलिए बुलाए गए कि जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का एक पैकेज जो है वो हुकूमत लाना चाह रही है। मशावरत का सिलसिला शुरू किया गया और सबसे ज़्यादा सेंटर पर जो शख्सियत रही वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की रही, क्योंकि हुकूमत को JUI-FA की हमायत इस वक्त दरकार है और JUI-FA के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि जनाब ये आप मुसवदा है, ये आईनी तरामीम है, ये आप देख लें, अगर पॉसिबल है तो आप हमारी हिमायत करें, वरना मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो हर हाल में उनको कहा गया है कि आपने तो हमारे साथ चलना ही चलना है और आपने हमारी हमायत करनी है। जो भी लेजिस्लेटिव बिजनेस हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, आपको मालूम है आज सुबह से बल्कि कल से ही मामला चल रहे हैं कि तकरीबन 20 से 22 आईनी तरामीम हैं जो कि हुकूमत लाना चाह रही है पार्लियामेंट में और तरामीम के लिए, जिसमें ज्यादा फोकस जुडिशरी के ऊपर है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से है कि जी अभी तक तो ये था कि आर्टिकल 175A के तहत प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता था सीनियर मोस्ट चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब प्रपोज ये किया जा रहा है कि 5 जजेस का पैनल जो है वो बना के दिया जाएगा, जिसमें से सीनियर मोस्ट जजेस का, जिसमें से चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाएंगे। बहुत सारी शिकें हैं, 63A, 181, 51, 175A, 184, 185, 186, और आप सबको मालूम है कि ये मुख्तलिफ हैं कि क्या पावर्स हैं, जुरिस्डिक्शन कितनी है। सुप्रीम कोर्ट की 184 है, फिर इसमें यकीनन सुओ मोटो के हवाले से भी मामलात हैं, फिर 185 है पावर टू हेयर अपील्स ऑन ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट्स है कि जी सुप्रीम कोर्ट ये कुदरत रखता है कि वो हाई कोर्ट्स के फैसलों के ऊपर अपील सुन सके। फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है कि सदर की एडवाइस पर, रिक्वेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी दे सकती है, एडवाइजरी रोल प्ले कर सकती है किसी भी अहम कानूनी या आईनी मामले पर। फिर 186A पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अदर, ये भी है। फिर 187 जो है उसमें इश्यूज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस के, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं या डिक्रीज हैं वो उनके ऊपर अमल दरामद और रिव्यू ऑफ जजमेंट्स ऑफ ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये 187 है। 181 एक्टिंग जजेस, जो कि पहले अब तक प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं किसी भी सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट के की अगर कोई इशू की वजह से कोई सीट खाली है तो उसमें जो है वो एक टेम्पररी जज भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो इन तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो और सामने आई है वो ये है कि बलूचिस्तान की जो सीट्स हैं उनको बढ़ाया जाए, जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट कहा जा रहा है कि इस वक्त जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको बढ़ाया जाए, 81 किया जाए। नाज़रीन, अभी तक की जो सूरत हाल है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का घर इस्लामाबाद में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। हुकूमती लोग भी बारहा मरतबा मुलाकातें कर चुके हुए हैं और PTI भी 2-3 दफ़ा मुलाकात कर चुकी हुई है। अभी भी एज वी स्पीक इतलात ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौजूद है और इंतज़ार करवाया जा रहा है शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को, जिनकी मुलाकात मतवक्के है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी मुलाकात के लिए जाएंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास। कौमी असम्बली और सेनेट के सेशंस का वक्त जो है बार बार तब्दील किया जा रहा है। अब इतलात ये हैं कि शायद सेनेट के सेशन रात 10 बजे कॉल करने का प्लान कर लिया गया है और इसके साथ पहले, इससे पहले कुछ देर पहले या इसके साथ ही शायद कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया जाएगा। लेकिन यह मशरूत है, जो कि आपने सुना अता तारड़ साहब ने, वजीर इत्तलात ने यह बताया कि हम एक लार्जर कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और इतनी अहम आईनी तरामीम जो कि आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतरी लाएंगी, उनके लिए हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इसमें मशावरती अमल में शामिल हों। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की भी कहा जा रहा है कि इस वक्त मुलाकात जारी है। वो अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट में आए और उन्होंने जब सहाफ़ियों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे आपको मुबारक हो। नाज़रीन, हम फ़हीम अख्तर हमारे मैं आपको पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत महमूद बरसा साहब,
وکیل بھی ہیں, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. بہت بہت شکریہ بشار صاحب آپ کے وقت کا. میرے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی خان صاحب, سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون. اختیار ولی خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ریاست علی آزاد ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ابھی پہنچ جائیں گے. اور اس وقت ہمارے پاس, میں چاہوں گا کہ پہلے ذرا پارلیمنٹ کی صورتحال جاننے کے لیے عقیل افضل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمنٹ کے باہر. بہت بہت شکریہ عقیل. آئی نو بڑا ہیکٹک ڈے صبح سے, بلکہ کل رات سے آپ لوگ سارے یہ معاملات دیکھ رہے ہیں. اس وقت پارلیمنٹ میں کیا گہما گہمی ہے؟ کچھ ملاقاتیں پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو رہی ہیں یا صرف فوکس جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پر ہی ہے؟ دیکھیں, پارلیمنٹ میں جو گہما گہمی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن اس سے زیادہ گہما گہمی اس وقت مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر ہے. کیونکہ مولانا فضل الرحمان کل سے جو ہے وہ سینٹر بنے ہوئے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کا. آئینی ترامیم ہوں گی یا نہیں ہوں گی, اس کا انحصار مکمل طور پر مولانا فضل الرحمان کی جو ان کی سیٹیں ہیں 8 سیٹیں اس پر منحصر ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان بھی گئے, صدر مملکت آصف علی زرداری بھی گئے. کل 2 سے 3 سیشنز ہوئے. رات کو ایک وقت تو ایسا آیا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا وقت مولانا فضل الرحمان سے ملنے ان کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا آگے حکومتی وفد بیٹھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے انہیں کچھ دیر کے لیے واپس جانا پڑا. حکومتی وفد گیا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا وفد بھی, انہوں نے مولانا سے ملاقات کی. رات تقریباً 3:30 بجے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ سلسلہ آج پھر دوبارہ کنٹینیو ہوا. 2 سے 3 راؤنڈ ہو چکے ہیں. ان معاملات کو ہم سارا دن ڈیولپمنٹس وہ دیکھ رہے ہیں. میں عقیل میں اس وقت آپ سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت پارلیمنٹ میں کیا گہما گہمی ہے, اور کیا پارلیمنٹ کے اجلاس یعنی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس متوقع ہے, ہو پائے گا؟ اور کیا وہ جو پریس کانفرنس کی تھی عطا طاہر صاحب سے, ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب اتنی جلدی کیا ہے؟ اگر تسلی سے بھی منایا جا سکتا ہے تو کل منا لیں, پرسوں منا لیں. تو کیا اس پر کوئی بات ہوئی کسی سے؟ دیکھیں, اس سوال کا جواب تو یہ سوال تو عطا طاہر صاحب سے وفاقی وزیر سے نہیں پوچھا گیا, لیکن پارلیمان کے اندر اگر ہم بات کریں تو حکومت کی جانب سے باقاعدہ اپنے تمام اتحادیوں کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ وہ آج جیسے ہی اجلاس طلب ہوگا فوری طور پر پہنچیں گے. اجلاس کا ٹائم آج بھی 2 مرتبہ تبدیل کیا گیا. ابھی جو نیا ٹائم ہے وہ سامنے نہیں آیا, لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ 11 بجے سینٹ یا 10 بجے سینٹ, تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا. اور ان دونوں مراحل سے پہلے ایک اور مرحلہ بھی ہوگا, وہ ہوگا وفاقی کابینہ کا اجلاس, جس سے اس پیکج کی منظوری لینا ہوگی. ابھی تک تو وفاقی کابینہ کے اجلاس کا بھی کوئی اتا پتہ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے, لیکن ایک سوچ یہ بھی پریویل کر رہی ہے کہ ممکنہ طور کے اوپر وفاقی کابینہ یا ٹائم کی کمی کے باعث وفاقی حکومت کابینہ کا اجلاس سے یہ پیکج کی جوڈیشل پیکج کی اس پیکج کی منظوری سمری کے ذریعے لے لے اور سمری سرکولیشن کے ذریعے لے لے, تو پھر ڈائریکٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا جائے گا. اور بڑا مختصر سا جو نظر آ رہا ہے نا, جس طرح وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کرتے کہا گیا ہے کہ اگر مشاورت مکمل ہو جاتی ہے اور کوشش ہے کہ آج ہی یہ منظوری ہو جائے, آج ہی یہ امینڈمنٹس ہو جائیں, تو اس سے لگ یوں رہا ہے کہ اچانک 10-15 منٹ کے وقفے کے ساتھ ہی ورلڈ ڈیموکریسی ڈے ہے. تو صحیح, بالکل میں چاہوں گا کہ فہیم اختر کی طرف بھی چلیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ موجود ہیں جی, وہ باہر موجود ہیں. فہیم, ابھی تک پی ٹی آئی کا وفد اندر ہی ہے یا وہ جا رخصت ہو گیا یہاں سے؟ اور دوسرا, کہا یہ جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی ملاقات متوقع ہے, تو اس پر بھی ذرا تھوڑا سا اپڈیٹ کریں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا خاص طور پر اور JUIF کا اس وقت موڈ کیا ہے؟ بہت شکریہ ضمیر صاحب. پاکستان تحریک انصاف کا وفد اب سے کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے یہاں سے روانہ ہو گیا ہے, اور اب امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب یا پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کے پاس آئیں اور ان کو منانے کی کوشش کریں.
देखें, मौलाना फजलुर रहमान का और जमीयत उलमा इस्लाम का मूड बड़ा क्लियर है कि वो इस वक्त हुकूमत को सपोर्ट नहीं करने जा रहे। बिलखुसूस जो कुछ तफसीलात सामने आई हैं, ज़मीर साहब जब वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर पार्लिमानी अमूर व कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुलाकात के लिए आज पहुँचे हैं, तो उस मुलाकात में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सामने ये आई है कि हुकूमत ने इस बात के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान को बताया कि रजामंदी ज़ाहिर कर दी है कि वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब या फिर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहबान हैं, उनकी जो रिटायरमेंट की मुद्दत में तोसी है उससे पीछे हट रही है। मौलाना ने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनको जो कि मौलाना फजलुर रहमान की एक सजेशन थी कि हम एक आइनी कोर्ट बनाने जा रहे हैं, तो उस आइनी कोर्ट का सरबराह काजी साहब को लगाने के हवाले से हुकूमत ने बात की। और फिर एक और बात सामने आई कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस बनने हैं, जो भी नए चीफ़ जस्टिस बनेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए जो तरीक़ाकार है वो तब्दील किया जा रहा है और पैनल जो होगा वो 5 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस होंगे। यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 5 नहीं 3 होने चाहिए, क्योंकि कल रात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह के दरमियान मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में भी इस बात के ऊपर तहरीक इंसाफ किसी हद तक रजामंद हो गई थी कि सीनियर मोस्ट जो 3 जजेस हैं उनका पैनल आना चाहिए, जैसे लाहौर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से मामला सामने आया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान काजी साहब की बतौर आइनी अदालत जो उनकी सरबराही जो कि हुकूमत करना चाह रही है, उसको भी उन्होंने इनकार कर दिया और फिर इस प्रोसेस के ऊपर भी इनकार कर दिया, और जो 63A और जो कुछ और तरामीम लाई जा रही थी उसके ऊपर भी इनकार कर दिया। यूँ मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमती वफद के दरमियान जो मुलाकात हुई, इसहाक़ डार साहब जो कि आए, उन्होंने एंट्री की आज मुलाकात में। पहले तो मोहसिन नकवी साहब और आज़म नज़ीर तारड़ ही आते थे, लेकिन आज जब इसहाक़ डार आए हैं तो वो भी मायूस गए हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से उनका रब्ता हुआ है और अब ये बातें की जा रही हैं, क्योंकि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी भी मौलाना को मनाने में नाकाम हुए हैं, बिलावल भुट्टो भी, वज़ीर आज़म 3 बार मुलाकातें कर चुके हैं। अब आखिरी रह गए हैं PDM के साबिक़ा इत्तेहादी जो उनके नवाज शरीफ साहब हैं, वो अब रह गए हैं, वो भी अब इस्लामाबाद के करीब हैं, शायद वो अब मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए आएँ और हुकूमत शायद इस मामले की तरफ भी जा रही है। सही। तो अभी तक फ़हीम, कैन वी से कि अभी तक मौलाना फजलुर रहमान या JUIF जो है वो मुकम्मल तौर पर राजी नहीं हुई है? जी, ये 100% है। मौलाना फजलुर रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम अभी तक हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हैं और मौलाना फजलुर रहमान मौजूद हैं अपनी उसी पोजीशन के ऊपर। इसका एक बैकग्राउंड है। आप दोनों जब पाकिस्तान रिपोर्टर्स का माशाल्लाह आप देर से मौजूद हैं वहाँ पे और यकीनन एक टायरिंग होता है, हम लोग भी ये करते रहे हैं अपने टाइम पे। मैं ज़रा स्टूडियो की तरफ आता हूँ। शौकत बसरा साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को PTI ने क्या पट्टी भराई है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब, और दूसरा एक ज़राए के हवाले से मेरे पास एक इत्तला है, वो ये है कि जो भी इस इजलास से पहले जो पार्लियामेंट का होना है, उससे पहले जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें एक तो खबरें चल रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब को एज ए स्पेशल गेस्ट वहाँ पे बुलाया जाएगा, और ज़राए ये कह रहे हैं कि शायद उस कैबिनेट मीटिंग में एज ए स्पेशल गेस्ट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी शायद तलब किया जाए। अब आप ज़रा बताएं कि क्या कोई इतनी क्या आफत आ जाएगी? बेहतरी के लिए अता तारड़ साहब कह रहे थे कि हम सारी लेजिस्लेशन, कैदी नंबर 804 इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए, ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत, ये वोट को इज्जत देने वाले, ये सब लोग सिर्फ एक एजेंडे पे इकट्ठे हैं। आप मुझे बताइए कि आज संडे है, किस चीज़ की फुर्तियाँ हैं? आप एक आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, तरमीम, तो उसके लिए आप जिस तरह भाग दौड़ कर रहे हैं, आलमी जमहूरी दिन है तो चाहते हैं कि इसलिए हो जाए, उसमें क्या बुराई क्या है? सियासत और जमहूरियत का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। आज जमहूरियत का आलमी दिन है और उसको किस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है कि आप एक पार्लियामेंट हमला आवर है एक दूसरे इदारे पे, सुप्रीम कोर्ट पे। ये जुडिशल कू है। किस तरह जुडिशल कू है ज़मीर हैदर साहब? आप, मेरे भाई रियासत साहब तो एक वकील है, मैं तो छोटा अदना सा वकील और सियासी कारकुन हूँ। आप ये देखिए प्रॉब्लम क्या आ रहा है, टाइमिंग मुलाजा करें कि जब आपने सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच फैसला देता है ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में, तो क्या होता है शाम को ही उसी दिन
حالانکہ وہ ہاری ہوئی چیف منسٹر ہیں پنجاب کی مریم صفدر پریس کانفرنس کرتی ہیں، کہتی ہیں ججز کے ضمیر ایمبیگوٹی جو مانگی تھی دور کرنے کے لیے اس کا بھی جواب آ گیا کل، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ اب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں نا بسرا صاحب کہ آپ کی بات مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کی اپنی سوچ جو ہے وہ جس میں آپ بھی ان کو زور ڈال رہے ہیں، تو اس میں آئندہ کیا آپ لوگوں کو مولانا صاحب کیا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب ہمارے کوئی یہ نہیں کہ ان کی جماعت ہم میں ضم ہو گئی ہے۔ ہم میں عرض کرتا ہوں، ہم نے 6 پارٹیوں کا تحفظ آئین پاکستان کے نام سے ایک اتحاد بنایا، اور اس کے اندر ہم نے اور کر کیا رہے ہیں؟ تحفظ آئین پاکستان، آئین کو بچانے کی تحریک۔ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق تمام ادارے اپنا رول پلے کریں۔ اس کے لیے مولانا صاحب کے ساتھ آج نہیں، ہماری پتہ نہیں کتنی میٹنگز اور نشستیں ہو چکی ہیں، مولانا صاحب نے اس بات پہ ایگری کیا، اور بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جعلی اسمبلی ہے، یہ جو جعلی نظام ہے، وہ اربوں روپے کے الزامات لگاتے ہیں ان کے، ذرا شارٹ نکال دیں، میں ایک فکر کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی ایک ایک بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا اجلاس ہوا تھا اس سے مہینہ پہلے، ان کا پارلیمنٹ کے اندر ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آج اگر مولانا صاحب، میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ تو مولانا صاحب کی بات کہتے ہیں جو ہمارے اتحادی نہیں ہیں، ان کی اپنی جماعت ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا نقطہ نظر ہے۔ جو شخص عمران خان صاحب کو چھوڑے گا، میں اپنی جماعت کے متعلق بھی کہتا ہوں، جہانگیر ترین، پرویز خٹک، عثمان بزدار، ایک بات کر لینے دیجیے گا۔ بالکل، میں نہیں اسی میں ایڈ کر رہا ہوں، مجھے مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 5-6 اس طرح کے ہیں جنہوں نے جوائن نہیں کیا، وہ شاید حیدر صاحب، میں اسی لیے میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو خان صاحب کو چھوڑے گا، وہ خواہ پرویز خٹک تھا، عثمان بزدار تھا، محمود خان تھا، جہانگیر ترین تھا، ایم این اے ایم پی بننا کیا، ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں، ان کی سیاست ختم ہو گئی۔ اور اگلی بات مجھے بتائیے کہ کل سپریم کورٹ کی جو وضاحت آئی ہے، بالکل صحیح، میں بالکل ریاست علی آزاد صاحب، میں چاہوں گا کہ ایک اور پولیٹیکل ویو آ جائے پارٹی کا۔ میں چاہوں گا کہ اختیار ولی خان صاحب ہمیں ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ جی کیا کوشش ہے، اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اختیار ولی خان صاحب ذرا سن لیں حافظ حمداللہ صاحب میرے ہی پروگرام میں 6 سپٹمبر کو کیا فرما کر گئے ہیں، یہ ذرا سن لیں۔ مولانا صاحب اور پارٹی کا موقف بھی یہی ہے، حکومت کی حمایت کرنا اور مضبوط کرنا، یہ جمعیت کی علماء اسلام کے لیے سیاسی خودکشی کے مترادف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی حمایت کرنا، سپورٹ مضبوط کرنا جے یو آئی فے کے لیے سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اور سینیٹر کامران مرزا صاحب آج صبح کوئی 3، 3:30، 4 بجے کیا فرما رہے تھے، یہ بھی ذرا سن لیں۔ قوم کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا، جو انتظار کر رہی ہے اس وقت جے یو آئی کی؟ دعا کریں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، دعا کریں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، دعا کریں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اختیار ولی خان صاحب، کیا چیز ہے، کیوں مجبور کر رہے ہیں مولانا صاحب کو کہ وہ سیاسی خودکشی کر رہے ہیں؟ وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ضمیر صاحب۔ دیکھیں، مجبوری کی تو کوئی بات ہے نہیں، یہ کسی کو کیا مجبور کرے گا، یہ تو بات ساری انڈرسٹینڈنگ کی ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر ٹرسٹ کی ہوتی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا، ہم تو مولانا صاحب تو ہمارے پی ڈی ایم کے بھی اتحادی رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے اور ان کے بڑے قریبی تعلقات بھی ہیں، ایک دوسرے میں بہت احترام کا رشتہ بھی ہے، یہاں تک کہ مولانا صاحب جب کبھی حکومت پر تنقید بھی کرتے تھے تو ہماری جو اسپوکس پرسنس کی ٹیم ہے تو ان کو باقاعدہ یہ ہدایت جاتی تھی کہ مولانا صاحب کو کانٹراڈکٹ نہیں کرنا، ان کا ریبٹل نہیں کرنا۔ ہم تو یہ حیران ہیں، ہمارا تو ان کے ساتھ ایک احترام اور محبت اور قربت اور جمہوریت کا ایک رشتہ ہے، لیکن میں ان لوگوں کو دیکھ کر، یہ بسرا صاحب کی پارٹی کو دیکھ کر وہاں پر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں، ان کو مولانا کہتے تھے، کرپشن کا پتہ نہیں کیا کہتے تھے، بلیک میلر کہتے تھے، اور مطلب وہ القابات یہ پکارا کرتے تھے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مولانا صاحب کی جتنی ٹرولنگ سوشل میڈیا پر انہوں نے کی ہے، آج یہ مولانا صاحب کو دامت برکاتہ سے کم کچھ نہیں کہتے ہیں۔ مطلب ان کو جو رتبے یہ دے رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، کل تو یہ اپنی ان کو کچھ وہ پیشکشیں کر کے آئے ہیں کہ آپ کو ملک کا صدر بنا دیں گے، اگر ہماری حکومت بنی تو ہم آپ کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر شپ کے لیے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مولانا صاحب نے ان کو کہا
کہ فی الحال تم اپنے آپ کو چھڑا لو، میری پرائم منسٹری اور ڈپٹی پرائم منسٹری اور صدر مملکت بننے والی باتیں یہ آج کل بات ہوئی ہے، یہ آج کل انہوں نے پی ٹی آئی نے کہا ہے، وہ لوگ نہیں یہ آفر ابھی انہی دنوں میں پی ٹی آئی نے کی ہے. یہ ان کی کل کی بات ہے، میں آپ کو زیادہ پرانی بات نہیں بتا رہا. اچھا یہ کل کی بات ہے. وہ جس طرح انہوں نے جس طرح انہوں نے باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ ہم آپ کو تاحیات چیئرمین بناتے ہیں. صحیح. مولانا کو تو ویسے صدر بنانے کے لیے آپ لوگوں نے بھی مان گئے تھے، بعد میں آپ نے ہی ان کو ڈچ کر دیا مولانا صاحب کو. لیکن ابھی بتا دیں ابھی ڈیڈ لاک کس بات پہ؟ چلیں ان باتوں کو چھوڑیں، مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس کل کی انفارمیشن اندر کی ہے. ایسی بات نہیں ہے سر، ایسی بات نہیں ہے. جب اتحاد بنتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے، جس پارٹی کی اکثریت آتی ہے پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، اس حساب سے پھر ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. اب کم وہ جو ہے اس کی ووٹوں کے ساتھ آپ کسی کو بڑا عہدہ دے دیں تو اس پہ پھر پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں. یہ لوگ، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب پھنس جاتے ہیں نا یہ سارے معاہدے، اور ان کا صدر جو تھا عارف علوی کی مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی. میں آج یہ بات کو جمعیت والوں کو جے یو آئی مولانا صاحب کی پارٹی کو یاد کرانا چاہوں گا کہ عمران خان اور عارف علوی سن لیں ذرا. آپ کو وہ تو چلیں ہم نے دیکھ لیا نا، آج نماز بھی پڑھ لی مولانا فضل الرحمان کے پیچھے پی ٹی آئی کے وفد نے. اس سے پہلے اختیار ولی بھائی مجھے بتا دیں کہ ڈیڈ لاک اب کس چیز پہ ہے؟ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو معاہدے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح شادی سے پہلے کے وعدے کیے ہوتے ہیں. یہ شادی سے پہلے وعدوں میں بڑے تکڑے ہیں. شادی کے بعد آپ نے بھی پھر کیے تھے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، وہ بھی شادی سے پہلے کے وعدے تھے. اب آپ مجھے بتا دیں ڈیڈ لاک کس بات پر ہے؟ کون سی شکوں پہ وہ بالکل آپ کہتے ہیں کہ شاید 5 نہیں 3 نام آنے چاہیے ججز کے حوالے سے، ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، آئینی عدالت جو بنانے جا رہے ہیں اس کا سربراہ قاضی فائز صاحب کو نہیں بنانا. سر جس کو آپ ڈیڈ لاک کہتے ہیں، ڈیڈ لاک نہیں ہے. اچھا ڈیڈ لاک نہیں ہے. نیگوسیشن، ڈیڈ لاک بالکل بھی نہیں ہے. نیگوسیشن چل رہی ہے اور چیزوں کو 1 بائی 1 ڈسکس کیا جا رہا ہے، آپشنز نکالے جا رہے ہیں. ڈیڈ لاک وہاں پر ہوتی ہے جب ایک پارٹی آپ کو کہہ دے کہ اب ہمارے پاس نہ آئیے، بس مطلب ڈور کلوز نہیں ہوا، ڈور کلوز نہیں ہوا، اور ان کے درمیان بات چیت چل رہی ہے، کہیں نہ کہیں راستہ نکل جائے. آج ہی نکل آئے گا انشاءاللہ. I hope so. چلیں میں بس صاحب میں تھوڑا سا انپٹ ریاست علی آزاد صاحب سے لے لوں. ریاست علی آزاد صاحب، یہ بہت ساری چیزیں آپ آج سارا دن دیکھ رہے ہیں کہ فلاں آئینی ترمیم، فلاں آئین. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں نہیں مان رہی اس وقت جو نمبر گیم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان از ویری کرٹیکل؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے لیجسلیشن کا طریقہ کار جو پارلیمنٹ کا ہے، جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پرووائڈڈ ہے. آپ نے اس کو کیوں نہیں فالو کیا کہ آپ بل فلوٹ کریں نیشنل اسمبلی سے، وہاں ڈیبیٹ ہو. اس سے پہلے آپ ایجنڈا دے کے یہ اس ایجنڈے پہ یہ لیجسلیشن ہم پرپوز کر رہے ہیں. آپ ابھی تک ہمیں کسی کو پارلیمنٹیرین کو بھی یہ پتہ نہیں، یہ سنی سنائی باتیں، یہ آپ ضمیر بھائی لیجسلیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایوری تھنگ مسٹ بی کلیئر. پھر سینٹ میں جائے، پھر کمیٹی کو جائے، پھر آئے کوئی امینڈمنٹ، کوئی ایڈ ایڈیشن، کوئی بھی اس میں ہو، اور یہ بند کمروں میں مشاورت کے بجائے پارلیمنٹ کے فلور پہ مشاورت. یہ لیجسلیشن ہے کہ آپ اس کو منا رہے ہیں، اس کو منا رہے ہیں. آپ کیا مطلب کوئی غلط کام ہے جس کے لیے آپ کسی کو رشوت دے کے یا کر کے تو منور کر کے آپ اپنا لانا چاہ رہے ہو؟ یہ تو ان دا انٹرسٹ آف کنٹری اگر ہے تو ہر پولیٹیکل پارٹی کرے گی. اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ان دا انٹرسٹ آف کنٹری نہیں ہے. پھر کانسٹیٹیوشن آف 1973 جو ہے یہ واحد دیکھیں 1935 کا ایکٹ تھا. اچھا یہ ریاست علی آزاد بول رہے ہیں کہ بار کا، میں بار کا نمائندہ ہوں، میں کالے کوٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کالے کوٹ کی آواز کی بات کر رہا ہوں نا. ہمارا مینڈیٹ، ہمارا صدر ہوتا ہے، سیکرٹری ہوتا ہے، کیبنٹ ہوتی، ہمارے اندر جمہوریت ہے، ہم جمہوریت کو فالو کرتے ہیں، ہم آئین اور قانون کے ساتھ. آپ کو اس میں میلافائڈی نہیں؟ بالکل میلس پہ مبنی، صرف یہی وہ کیا ہے، دو اور بھی ہے محبت میں، زمانے میں محبت کے سوا
اور بھی بہت ساری لیجسلیشن ہے. صرف اس پہ ہی ساری قیامت آ گئی ہے کہ آپ نے آج ہی اب بھی 10 مرتبہ اجلاس. اسپیسیفکلی ریاست علی آزاد ہمیں کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے دس از میلافائڈ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جوڈیشری کو انڈرمائن کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو بہت ایک براڈر سٹیٹمنٹ ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو آپ ایٹ اسٹیک لگانا چاہ رہے ہیں. براڈر سٹیٹمنٹ ہے. میں اب دیکھ اسپیسیفکلی بتائیں کہ اگر یہ کریں گے تو اس سے اچھا میں ابھی بتاتا ہوں اگر آپ ابھی یہ بنانا چاہتے ہیں آئینی کوڈ بنائیں، لیکن جیسے شریعت اپلیٹ بینچ سپریم کورٹ میں آپ ان میں سے تعینات کر دیں. اگر آپ اس کے چیف کی تعیناتی حکومت کے حوالے کر دیں تو دیٹ از ٹرانسگریشن انٹو دی انسٹیٹیوشن. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری وہ سفر کرے گی. دوسری بات ہے کہ آپ اگر پینل آف ججز دینے جا رہے ہیں تو آپ پھر بھی آزادی عدلیہ پہ حملہ ہے، اس لیے کہ وہ رشوت ہے. آپ لوگوں کو منور کریں گے، جس کو حکومت کہے گی اس کو چیف بناؤ تو کیا وہ مرہون منت نہیں ہوگا؟ آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف وہ پینل دے رہے ہیں. الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان سپریم کورٹ نے کیٹیگریکلی اس میں اوڈ کر دیا ہے سینئرٹی پرنسپل ول پریویل. آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے ٹرائیکاٹمی آف پاور کانسٹیٹیوشن میں دے دیا کہ کوئی طرح دوسرے 175A3 clearly says کہ president to appoint senior most judge of Supreme Court as chief justice of Supreme Court. تو کیوں آپ اس کا اولیہ بگاڑنے چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ متفقہ رہ گیا تو خدا کا خوف کرے، اس ملک اور قوم پہ رحم کریں، اس کے ساتھ چھیڑخانی نہ کرے، اس کا جنازہ نہ نکالے. وقت کی ضرورت کے ساتھ کیا ضرورت ہے مجھے بتائیں، مجھے ضمیر صاحب بتائیں کیا وقت کی ضرورت ہے مجھے بتائیں. سر یہ دیکھیں یہ کیا بات ہے؟ میری بات آپ کسی آنریبل جج کو کس طرح کوسچن کر سکتے ہیں کہ جی یہ اگر ان کو اپوائنٹ کیا ہے پینل آف نیمز میں سے تو یہ فیور کریں گے؟ یو کین ناٹ سے دیٹ. کیوں انسرٹینٹی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پرنسپل آلریڈی ڈیسائیڈڈ بائی دی سپریم کورٹ کے جو سینئر ہوگا اگر وہ سپریم کورٹ میں سرو کر رہا ہے تو چیف جسٹس ہو کے وہ سرو نہیں کر سکتا. جنرل کامن سینس کی بات ہے نا. وہ اس قابل ہے تو وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے. آپ کیوں ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہ رہے ہیں عدلیہ کے اندر؟ ایک نئی آپ ایک منووری پیدا کر رہے ہیں. یہ اختیار ولی خان صاحب یہ باتیں آپ سن لیں کیونکہ ابھی مجھے بریک کے بعد ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آ کر اس پر مزید بھی بات کریں گے کیونکہ یقیناً حکومت جو ہے وہ غلط کچھ کرنے کے لیے تو کوششیں نہیں کرتی نا. یقیناً ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ آئین ہے، مقدم ہے، اس کی سینکٹیٹی کا خیال رکھنا ہے اور اسی لیے شاید یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کنسنسس بلڈ کیا جائے. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شوکت محمود بصرہ صاحب نماز بھی پڑھ لی مولانا صاحب کے پیچھے، باقی باتیں چھوڑیں جو آپ پیچھے کہتے رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعدد ملاقاتیں، کچھ چیزوں پہ پی ٹی آئی بھی ایگری کر رہی ہے یا بالکل ٹوٹلی اس جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا جو پیکیج ہے یہ ٹوٹلی آپ لوگ اس کے اگینسٹ ہیں؟ پہلی بات تو کہاں ہے وہ ترامیم کا پیکیج، کہاں ہے وہ غیر آئینی ترامیم؟ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، آپ لوگ بھی نہیں بتا رہے ہیں. کس کے ساتھ شیئر کیا ہے؟ سنیں سر، مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے مسودہ رکھا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب آپ لوگوں کو بھی تو دے ہی رہے ہوں گے. بات مکمل کرنا دیں. ابھی جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، شوکت بصرہ یا اپوزیشن یا کسی ایم این اے یا وفاقی وزیر کو تو کیا پتا ہونا ہے شہباز شریف جو موصوف فارم 47 کی پیداوار وزیر اعظم ہے اس کو نہیں پتا کہ ترامیم کیا آ رہی ہیں. میں گارنٹی اچھا میری بات سنیں، میری بات مکمل کرنے دیں نا سر. ایسے نہ کریں سر، ایسے نہ کریں سر، ایسے نہ کریں. میری بات سمجھیں. آپ کے سامنے ساری بھائی جان ابھی تک نہیں آئی. مجھے بتا، اچھا آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں نا، آپ بتائیں کہاں ترامیم؟ یہ تو بھائی دو دن یہی بات. اچھا اب میں نہیں سر چل رہی ہیں، یہ چل رہی ہیں. دیکھیں اس کا فورم کیا ہے. بے شک یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، کیا اس میں کہیں ٹیبل کی گئی؟ کیا آپ کو ابھی اختیار ولی خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کہیں چلیں یہ مسلم لیگ نون کے سپوکس پرسن ہیں نا، انہیں کہیں بتائیں کہ کیا ترامیم ہے. پہلی بات. آج آپ کو میں انہیں لائٹر نوٹ بتاؤں کہ اختر مینگل صاحب کو فون کیا میاں نواز شریف صاحب نے. انہوں نے کہا جی آپ کی ہمیں سپورٹ چاہیے کہ ہمیں اب ترامیم آ رہی ہیں اس میں سپورٹ کریں. انہوں نے کہا میاں صاحب مجھے ذرا واٹس ایپ کر دیں جو آئینی ترامیم ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ابھی یہ کہتے ہوئے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اچھا میری بات تو مکمل کر لوں میں. یہ اچھا بات سنیں، یہ کہتے ہوئے میاں اختر مینگل صاحب نے نا آگے یہ کہتے ہوئے کہ میاں صاحب ووٹ کو عزت دو، میاں کو ووٹ کو عزت دو، میاں نواز شریف نے فون بند کر دیا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ خلق خان صاحب سے کسی نے ڈیلا جیل میں پوچھا
کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے، یہ جو ججز، انہوں نے کہا انفیکٹ ایک سپریم کورٹ ادارہ بچا ہے، اس کو یہ تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، جو جماعت ان غیر آئینی ترامیم کو سپورٹ کرے گی، وہ پاکستان کے آئین پر، پاکستان کی جمہوریت پر، پاکستان کی عدلیہ پر خود کش حملہ کرے گی اور آئین پر حملہ کرے گی۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ٹائمنگ نظر آئی؟ ٹائم ملازہ کریں نا، جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے۔ لیکن آپ کو خبر دے دوں، اشتیاق خان ہمارے ILF کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم ان کے خلاف باقاعدہ وکلا تحریک کا اعلان کر رہے ہیں۔ کل 11:30 بجے سپریم کورٹ کے سامنے وکلا اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اگر اس حکومت نے میں بات مکمل کر لوں، میں بات مکمل کر میں ILF کی بات نہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو ILF کے صدر اشتیاق خان ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، انہوں نے وکلا تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر اس حکومت نے 2 مہینے بعد جانا تھا نا، اس طرح کا ایڈونچر کر کے، غیر آئینی ترامیم کر کے، آئین کا حلیہ بگاڑ کے یہ جلدی جائیں گے، اور پوری قوم، میں آپ کو بتا دوں، ہم عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ہمیں خان صاحب نے حکم دے دیا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تیار رہیں، عدلیہ کے لیے ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ آپ مجھے بتائیے نا، 2 سال سے ہو کیا رہا ہے ابھی تک؟ آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 نہیں 3، اگر 3 پہ مان جاتے ہیں تو پھر اختیار ولی خان صاحب، فضل الرحمان صاحب مان جاتے ہیں، فرض کریں سپوزڈلی، جو کہ لگ رہا ہے کہ اختیار ولی اور حکومتی لوگ، کیونکہ بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا، تو جس طرح اختیار ولی صاحب نے بھی کہا کہ ڈیڈ لاک نہیں ہے، نیگوسیشن چل رہی ہیں، ایک پوائنٹ پہ آتا ہے کہ کچھ لے دے کے بھائی یہ نہیں، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، تو اس کے بعد جو 5-6 لوگ، جو 4-5 لوگ کم ہوتے ہیں، وہ تو آپ لوگوں کے ہی جائیں گے نا۔ پہلی بات تو اختیار ولی خان صاحب نمبر گیم آپ لوگ پوری کریں گے۔ سر سن تو لیں، انہوں نے بھی کہا اختیار ولی خان صاحب نے کہ ہم نے مولانا صاحب کو آفر کیا ہے پریزیڈنٹ کا عہدہ، ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ، فلاں عہدہ۔ میں کہتا ہوں کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ آپ ایسے کریں نا، آپ جمعیت علماء اسلام کے کسی سپوکس پرسن کو لینے، اگر میں بات کر رہا ہوں، اگر میں بات کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ الزام لگا رہے ہیں مولانا صاحب کے اوپر۔ اور دوسری بات، آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ کے لیڈر نے یہ کہہ دیا ہے کہ دوسرا، مولانا صاحب کی بات سن لیں، ملک گیر بالکل ہم لوگ اسٹریٹ موومنٹ کریں گے۔ مولانا صاحب سے ہم توقع رکھتے ہیں وہ پاکستان کے آئین، جمہوریت اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس جعلی ترامیم کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اختیار ولی خان صاحب، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا کہ بھنک پڑ رہی ہے کہ کوئی میلافائڈ ہے، کوئی انٹینشن ہے، پرسن اسپیسیفک ہونے کی بات ہے۔ جب بات کی جاتی ہے کہ آئینی عدالت بنائی جائے گی اور ان کے لیے اگر مجوزہ طور پر، ہمیں ابھی کنفرم نہیں ہے، آپ کو بھی شاید ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو، کہ جی آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے اس آئینی عدالت کا سربراہ بنایا جائے گا، تو پھر اگین سوال آتا ہے کہ شاید پرسن اسپیسیفک ہو جائے۔ تو کہیں نہ کہیں پہ کوئی تھوڑی سی لگ رہا ہے کہ شاید اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے ابھی تک۔ اختیار ولی خان صاحب، ترامیم کا پتہ ہے کون سی آ رہی ہیں؟ یہ تو بتا دیں۔ اختیار ولی خان صاحب، ان سے پوچھ لیں گے۔ اختیار ولی خان صاحب جی، ترامیم کا بتا دیں۔ سر لا منسٹر ہے، ان کے پاس تو ہے نا، ضروری تو نہیں ہر چیز وزیر اعظم کے پاس ہو، لا منسٹر کے پاس ہے، وہی باتیں کر رہے ہیں نا۔ اور دوسری پارلیمنٹری کمیٹی میں آپ لوگوں کو بھی دکھایا گیا ہے مسودہ۔ کہاں نہیں دکھایا گیا؟ سر پارلیمنٹ میں کہہ رہا ہوں نہیں دکھایا گیا۔ پروڈیوسر صاحب یہ ذرا مجھے کنفرم کر کے ساتھ بات کرتا ہوں، نہیں دکھایا گیا۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے خود کہا ہے کہ اعظم وزیر طارق صاحب نے ہمیں میں گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ابھی تک جب بات کر رہا ہوں کوئی مسودہ نہیں دکھایا۔ اختیار ولی خان صاحب ان کو ان کے ساتھ شیئر کر دیں۔ یہ جی میری بات سنیں، ان کے ساتھ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں چیزیں شیئر ہو چکی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے سر، میرے پاس پورا مسودہ موجود ہے۔ بتائیے آپ جب بریک پہ جائیں گے، بریکنگ نیوز ہے۔ نہیں، وہ دیکھیں عطا طاہر صاحب کے پاس بھی موجود ہے، لیکن عطا طاہر صاحب نے کہا کہ شیئر نہیں کی جا سکتی جب تک کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوتا۔ جی اختیار ولی خان صاحب، وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سامنے آئیں گی lot of amendments، اس کے لیے آپ کا ایک پروگرام بہت کم پڑ جائے گا، اس پہ سارے مسودے کا ایک ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس نہیں ہو سکتا۔ قوم کے لیے 2-3 بتا دیں سر۔ اختیار میرے خیال میں بسرا صاحب آپ کو تو بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ تو شریعت بل کی لانے کی بھی بات ہو تو آپ اس پہ بھی ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اختیار ولی بھائی تو ریاست علی آزاد صاحب کو ہی بتا دیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو میلافائڈ ہے، وہ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی کے۔ میاں نواز شریف صاحب، سر اس طرح نہیں نا، بسرا صاحب پلیز جی۔ اختیار ولی بھائی میرا چیلنج ہے سر، پلیز جی،
اب نہیں سر غصہ نہ کریں. نہیں سر اختیار ولی بھائی اچھا بات مکمل کر چلیں اختیار بھائی آپ بات مکمل کریں نہیں بولیں گے نہیں بولیں گے یہ مینر غصہ نہ کرو آپ نے بات ووٹ کی کو ہے عزت دو شوکت برسا صاحب پلیز چلیں آپ کو یاد دلانا یار غصہ نہ کریں آپ اکیلے نہیں آپ لوگ تو بیچارے کٹ پتلیے ہیں شوکت بسرا صاحب دیکھیں اچھی بحث ہو رہی ہے اچھی گفتگو ہو رہی ہے پلیز میرا چیلنج ہے مجھے یہ دو ترامیم بتا دیں. اچھا چلیں جی اختیار ولی بھائی اب آپ نے نہیں بات کرنی پلیز جی اختیار ولی بھائی. بسرا صاحب دوسرا شو میرا اور آپ کا کبھی اسٹوڈیو میں ایک ساتھ ہوگا نا یاد رکھے یہ میں آپ کا ادھار سارا جو ہے سود سمیت اتار دوں گا اور یہ یاد رکھے آپ فارم 47 کی رٹ ہر وقت لگائے رہتے ہیں نا تو یہ بھی یاد رکھے آپ خود آر ٹی ایس کی آپ کی حکومت بنی تھی پتہ نہیں آپ اس وقت پی ٹی آئی میں تھے کہ نہیں تھے آپ تو اس وقت شاید پیپلز پارٹی میں تھے آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت پی ٹی آئی کیا کہا کرتی تھی اپنی جو پی ٹی آئی کے دور میں جتنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئی تھی کسی بھی اسمبلی کی اٹھا لے آپ نے کسی کو آن بورڈ لیا تھا اختیار ولی بھائی کو ایک بریکنگ نیوز آ گئی ہے مجھے فوری بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے بریکنگ نیوز ہے ناظرین حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. میں تمام مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ مختصر بات کریں. اختیار ولی خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب روانہ ہو گئے ہیں پارلیمنٹری اسپیشل کمیٹی میں شرکت کے لیے جہاں پہ تمام چیزیں شیئر کی جائیں گی اور وہ اپنا موقف بھی سامنے رکھیں گے لیکن ایز وی اسپیک پی جے یو آئی فے کا موقف آ گیا کہ ان کے ساتھ مسودہ شیئر نہیں کیا گیا آئینی ترامیم کا. پلیز اختیار ولی خان. دیکھیں یہ جو مسودہ ہوتا ہے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جو پروپوزلز ہیں جو چیزیں اس میں پروپوز ہوئی ہیں یہ خفیہ بھی ہوتی ہے لیکن ایسے بھی خفیہ نہیں ہوتی. آج ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں آج پارٹی کے ہمارے دیگر رہنما گئے ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ 1 by 1 چیزیں ڈسکس کی ہیں. اب میرے خیال میں جس کمیٹی میٹنگ میں وہ جا رہے ہیں تو ان کے سامنے مسودہ پڑا ہوگا اور وہ اس کو پڑھ بھی لیں گے. اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو پاکستان کے اگینسٹ ہوگی ڈیموکریسی کے اگینسٹ ہوگی. ہم تو سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں معاملات کو اسٹریم لائن کرنا چاہتے ہیں کہ جو مشکلات آ رہی ہیں مطلب یہاں پر کسی بھی ادارے کی اتنی کلی وہ اختیارات نہیں ہونے چاہیے یا کچھ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہر بندہ آئے اور وہ اس چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق میلافائڈ کر سکے. جو پارلیمنٹ ہے یہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہونی چاہیے اور اس کو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہونی چاہیے اور سپریمیسی کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں اور میں اس بارے میں کلیئر بھی ہوں اور شیور بھی ہوں کہ انشاءاللہ ہم کامیابی سے ایک طرف ہم تو کہتے ہیں کہ تینوں اداروں کی سپریمیسی ہونی چاہیے. اگر آپ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کر رہے ہیں تو آپ عدلیہ کی سپریمیسی اور اس کی آزاد عدلیہ کا بھی تو خیال رکھیں نا. اگر آپ ایسی لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں تو بار کونسلز بار ایسوسیشنز آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے جا رہے بھائی یہ سب سے پرائم لیجسلیشن ہے. Why you are not taking on board the bar council, bar association, the stakeholders اور ڈسکس کریں اور ایک بہترین لیجسلیشن لے کے آئیں. اختیار ولی صاحب بہترین اگر ہوگی ہم بھی سپورٹ کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لیجسلیشن ہے that must be in the interest of country, in the interest of institution, in the interest of nation, for the welfare of the general public. ہم اس کو سپورٹ کریں گے. آپ لوگوں نے کچھ سجیشنز دیے اس سے پہلے ہمیں پوچھا ہی نہیں کہ آپ بھی تو پارلیمنٹیرین کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. That is all secret. جی اختیار ولی صاحب. ریاست علی آزاد صاحب آپ ایسی باتیں نہ کریں نا. ریاست علی آزاد صاحب ایسا نہیں ہے نا کہ آپ ریاست بھی ہیں اور آپ خود مختار بھی ہیں. آپ اکیلے آزاد تو نہیں ہیں. آزاد بھی ہیں اور ریاست بھی ہیں. ریاست بھی ہے اور آزاد بھی ہیں اور آپ بھی بااختیار ہیں. اختیار ولی خان آپ بھی بااختیار ہیں. اس طرح نہ کریں. اس طرح نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جس عدلیہ کی بات کر رہے ہیں اس عدلیہ کے لیے میں جیل کاٹ چکا ہوں. صحیح چلیں آپ کا عدلیہ کی بات سن لوں. جیلیں کاٹ چکا ہوں. اختیار بھائی میں چاہتا ہوں وقت کم ہے میں ریاست علی آزاد صاحب کی کیونکہ ان کی بات پچھلی دفعہ مکمل نہیں ہو سکی میں ان کی بات مکمل کر لوں.
یہ بات مکمل کر لیں پھر آتا ہوں میں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے تو اس کا جو رولز اور ریگولیشن اور مینڈیٹ اور کانسٹیٹیوشن کے اندر طریقہ کار دیا گیا آپ اس کے تحت کریں, ڈیبیٹ کریں, سنیں, کوئی چیز ایڈ کرنی, کوئی امینڈ کرنی, آپ اس کو سیکریٹلی اور رات کو اتنی ایمرجنسی میں, وہ ہم کہتے ہوتے ہیں کہ میگزم میں رش جسٹس کرش جسٹس, تو ہری بری وہ ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. تو اتنا بڑا سینسٹیو لیجسلیشن ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں. اگر آپ پینل آف ججز کی بات کریں ویری سینسٹیو, اگر آپ آئینی کوڈ کی بات کریں ویری سینسٹیو. اب سن لیں, میں بول رہی نہیں ہوں بھائی جان آپ کے اس میں گفتگو میں میری بھی ایک ناقص رائے ہے, میری بھی آپ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. تو اگر آپ اتنی لیجسلیشن, میں جانتا ہوں ریاست علی آزاد کو جانتا ہوں, تو سر میں معذرت کے ساتھ, اور ریاست بھی ہے, آزاد بھی ہے, خود مختار بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بتاؤں کہ جو معاہدات جو مستفیدہ تیار اور اگر آپ 175 کو چینج کرنے جا رہے ہیں, امینڈ کرنے جا رہے ہیں, ہم سٹیک ہولڈر ہیں. اگر آپ 63 کو کرنے جا رہے ہیں, ہم سے بھی وہ دیکھیں, اگر آپ 63A کو کرنے جا رہے ہیں تو یہ بڑی سینسٹیو ہے. اٹس ریکوائرڈ a long time for discussion for purification of the legislation, so this is the need of the time. آپ نے کراس شو کرنا ہے. میں تو بات آپ کی آزاد بھائی, میں نے آپ کی بات سن لی ہے. ریاست علی آزاد بھائی, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو مسودہ تیار ہوا ہے اس میں وکیل بھی بیٹھے ہیں, اس میں بیرسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بار ایسوسیشنز نہیں ہے, حکومت کر رہی ہے. اختیار ولی خان صاحب, آپ کو صرف ایک جملہ کہنا ہے اور وہ یہ ہے کہ جی آزادی, عدلیہ کی آزادی کے اوپر کسی طرح کا بھی شب خون نہیں مارا جائے گا, اتنی یقین دہانی کرا دیں. کوئی ادارہ دوسرے ادارے میں ٹرانسگریس نہ کرے, اس کی آزادی کو وہ نہ مغلوب نہ کرے. ہر ادارے جیسے پارلیمنٹ سپریم میں ہم مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں مدر آف لیجسلیشن ہے, مدر آف انسٹیٹیوشن ہے, اسی طرح آزاد عدلیہ ہوگی تو یہ ملک کے اندر نظام, جمہوریت, معیشت, یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. اسی طرح عدلیہ, انتظامیہ, مقننہ, ہم ہر ادارے کی جو ٹرائکاٹمی آف پاور کانسٹیٹیوشن کے اندر دے دی گئی ہے, ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان کے اندر روڈ کر دیا گیا, ایوری ون از باؤنڈ ٹو فالو دیٹ پرنسپل which has been laid by the Supreme Court. نظام کو سٹریم لائن کرنے کے لیے, بالکل اختیار ولی صاحب آپ کی بات آ گئی, آپ نے کرا دیا نا ریسٹ ایشورڈ کے آزاد عدلیہ کی آزادی کے اوپر ہے تو ہم وہ کر رہے ہیں. پارلیمنٹ سپریم ہے اور تمام اداروں سے سپریم ہے, لیکن اس کو آرٹیکل 227 کو فالو کرنا ہے. آرٹیکل 227 یہ کہتا ہے کہ اگر لیجسلیشن 8 سے 28 آرٹیکل چیپٹر نمبر 2 کانسٹیٹیوشن پوائنٹ آ گیا, پوائنٹ آ گیا, آف اسلام کے خلاف ہے تو انڈر آرٹیکل پوائنٹ آ گیا. اور پتہ نہیں, آواز بھی پتہ لگے گی. اختیار ولی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا اور بڑا سالڈ پوائنٹ آپ نے لیا ہے کہ ریسٹ ایشورڈ کہ کوئی آزادی پر. جی پہلے بھی سپریم کورٹ پر مسلم لیگ نون اور گنڈوں نے اور گلو بٹوں نے بات کیا تھا, اب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ سپریم کورٹ پر دائرہ بارہ حملہ کر رہے ہیں. اور میں اللہ گواہ ہے کہ میں بطور سیاسی ورکر اور بطور وکیل کہہ رہا ہوں, اگر انہوں نے یہ غیر آئینی ترامیم کی, یہ عدلیہ کی تباہی ہوگی, یہ عدلیہ پہ خود کچھ حملہ ہوگا, یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہوگا. اتنی کمزور تو نہیں ہے سپریم کورٹ, اتنا کمزور ادارہ نہیں کہ وہ خود نہ روک سکے. کیا کریں, وہ روک لے گا نا. بھائی مجھے بتائیے آج چیلنج ہو سکتی ہے سچ, بالکل ہو سکتی ہے. اگر میں نے جیسے کہا نا آرٹیکل 227 کے مینڈیٹ کے خلاف ہوگا تو چیلنج بھی ہوگا, اگر عدلیہ پہ کوئی ایسا ایشو ہوگا تو ہم میں ان کو ایک بات کہہ دوں کہ ان کے یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کے مسترد لوگ ہیں. اختیار بھائی ایک سیکنڈ, اختیار بھائی بس انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم اس عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہوگی اور ہم اس کو چیلنج کریں گے, یہ سسپینڈ ہوگی غیر آئینی ترامیم. اور آج میں بتا دوں میر حیدر صاحب, یہ لوگ جو مائنڈ سیٹ کا, ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے دھان دھوس دھاندلی سے اختیار بھائی یہ جعلی نظام بچانا ہے. لیکن میں اختیار ولی آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ یہ 70 80 یا 90 کا پاکستان نہیں ہے. آپ بھول جائیں گے جو کچھ آپ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کر رہے ہیں, پاکستان کے آئین کے ساتھ کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, جمہوریت کے ساتھ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانسیکوینسز اب ایسے فیس ہوں گے کہ میاں نواز شریف تو آپ کا پہلے زمانت ضبط کروا چکا, ہار چکا, آپ اپنے گھر سے باہر نہیں کر سکیں گے. پوائنٹ آ گیا. اختیار ولی صاحب لاسٹ 30 سیکنڈز کنکلوڈ کر دیں. بولی جا رہے ہیں اسی وقت سے. اختیار ولی صاحب کنکلوڈ کر دیں جو آپ نے, جو ریاست علی آزاد صاحب نے پوائنٹ اٹھایا ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ ترامیم کیا آ رہی ہے, ان سے کیا پوچھ رہے ہیں. ایک منٹ آپ بسرا صاحب,
یہ کو سر دیکھیں یار بسا صاحب، اب مجھے پروگرام کا وقت ختم کرنا پڑ رہا ہے. ناظرین آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.